बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन कराम, आप सुन रहे हैं उर्दू कहानी तिलिस्म होशरुबा की जिल्द नंबर 4 और ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 21 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। वहाँ एक मजमे में जश्न के बारे में बातें हो रही थीं। वो दोनों भी उस मजमा में खड़े हो गए। होते होते बात उस बाग की होने लगी जिसमें मेहमानों के ठहराने का इंतज़ाम किया जा रहा था। एक शख्स ने उस बारादरी की तारीफ करनी शुरू कर दी जिसे जश्न के मौका पर आहन जादूगर और उसके मुमताज़ सरदारों के बैठने के लिए आरास्ता किया जा रहा था। एक बूढ़े ने कहा, ऊपर का तुमने ठीक बयान किया, मगर तुम ये नहीं बता सकते कि उस बारादरी के नीचे क्या है। पहले ने उसका मजाक उड़ाते हुए जवाब दिया, ये क्या बड़ी बात है। मैं दावे से कह सकता हूँ कि जिस चबूतरे के ऊपर बारादरी बनी हुई है उसके नीचे हजारों मन पत्थर और मिट्टी दबी हुई है। बस खा गए मात। इसीलिए कहा जाता है कि जवानों को बूढ़ों के सामने बढ़ बढ़ कर बात नहीं करनी चाहिए। बूढ़े ने कहा, सुनो, उस चबूतरे के नीचे पत्थर और मिट्टी नहीं, बहुत बड़ा तह खाना है। कभी वहाँ एक बहुत बड़ा हौज था और मलका वहाँ तैरना सीखा करती थी। तह खाने में दो सुरंगें हैं। एक उस तालाब की तह से मिली हुई है जो बारादरी के सामने मौजें मारता रहता है। दूसरी तह खाने से होकर बाग के पीछे काफी दूर घास के एक मैदान तक चली गई है। पहली सुरंग तह खाने में पानी भरने के लिए इस्तेमाल होती थी, दूसरी पानी की निकासी के लिए। समझ गए? ये कहकर बूढ़े ने फातिहाना कह कहा लगाया। नौजवान शर्मिंदा हो गया। सब लोग बूढ़े को तारीफी निगाहों से देखने लगे और मेहतर किरान बर्क फिरंगी का हाथ अपने हाथ में लेकर आगे बढ़ गया। मुकद्दर हमारा साथ दे रहा है, मेहतर किरान ने बर्क का हाथ दबाते हुए आहिस्ता से कहा। बर्क भी उसके इशारे को समझ गया। उसने जवाब दिया, मेरा भी दिल यही गवाही दे रहा है। ज्यादा देर न गुजरी थी कि मलका फरमानिया का एक सिपाही आतिशबाजों को ढूंढता हुआ उनके पास आ पहुंचा। उसने हुक्म दिया, मलका ने तुम लोगों को अभी और इसी वक्त महल में बुलाया है। चलिए, हम तैयार हैं। मेहतर किरान ने जवाब दिया। तीनों सराय से चल दिए। महल में पहुंचकर जैसे ही उन्होंने झुककर मलका को सलाम किया, उसने पूछा, तुमने किसी मुसाफिर या शहर के किसी आदमी को ये बात बताई है कि तुम आतिशबाजी बनाने के लिए बुलवाए गए हो? मलका का ये सवाल मेहतर किरान को अजीब सा लगा, लेकिन उसने फौरन ही जवाब दिया, शहर के लोगों को तो नहीं, अलबत्ता चंद मुसाफिरों को हमने यही बताया है। और सराय के मालिक को? मलका ने पूछा। जी हाँ मलका मुअज़्ज़मा, मेहतर किरान ने जवाब दिया, सराय के मालिक को भी हमने यही बताया है। देखो, मलका ने मुस्कुराते हुए कहा, बात यह है कि मैं चाहती हूँ कि लोगों को अचानक आतिशबाजी का तमाशा दिखाकर हैरान कर दूं। तुम जाकर सराय के मालिक से कह दो कि मलका ने आतिशबाजी तैयार कराने का इरादा तर्क कर दिया है। इसके बाद तुम यहाँ चले आना। तुम्हें खुफिया तौर पर आतिशबाजी तैयार करनी होगी। वैसे मुझे अभी बता दो तुम्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत होगी। हजूर के हुक्म की हर्फ बहर्फ तामील की जाएगी। मेहतर किरान ने अदब से कहा, अगर हमें यहाँ गीली ज़मीन मिल गई तो यकीन कीजिए हम ऐसी आतिशबाजी पेश करेंगे कि इससे बेहतर ना किसी ने देखी होगी ना सुनी। मलका ने कहा, शहर के अंदर बाहर सब तरफ की ज़मीनें देख डालो। जो टुकड़ा तुम्हें पसंद आए बता देना। वहीं तुम्हारे लिए शामियाने कनातें खड़ी कर दी जाएंगी। बस तो आप सिर्फ 500 बोरी आला किस्म के बारूद का इंतज़ाम फरमाएं। मेहतर किरान ने कहा, बाकी चीज़ें हम खुद बाजार से ले लेंगे। ठीक है, मलका ने कहा, कल इस वक्त तक बारूद का इंतज़ाम हो जाएगा। आकर जगह बता देना। शाम से पहले पहले तुम्हारे डेरे खैमे तैयार हो जाएंगे। मलका से रुखसत होकर अय्यार महल के बाग के पीछे जा पहुंचे और घास का वो मैदान तलाश करने लगे जिसके बारे में उन्होंने सुना था। वहां सुरंग का दरवाज़ा है। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकते रहने के बाद वो घास के एक मैदान में जा पहुंचे, मगर चारों तरफ गौर से देखने के बावजूद कहीं उन्हें किसी सुरंग के दरवाजे के आसार दिखाई न दिए। अचानक उनकी निगाह झाड़ियों के एक झुंड पर जम कर रह गई। उस मुकाम से मैदान गैर हमवार ऊंचाई में तब्दील हो जाता था। थोड़ी सी मेहनत के बाद उस झुंड के पीछे छुपा हुआ सुरंग का मुंह उन्होंने दरियाफ्त कर लिया।
وہ خوشی خوشی سرائے واپس چلے آئے۔ رات بڑے آرام سے گزاری۔ ان کو یقین ہو گیا تھا کہ جو منصوبہ وہ بنا رہے ہیں آخر کار کامیاب ہوگا۔ دوسرے دن انہوں نے ملکہ کے سامنے اسی گھاس والے میدان کا ذکر کیا۔ ملکہ نے ان کی اس پسند پر کوئی اعتراض نہ کیا۔ اس پر انہوں نے درخواست کی کہ میدان میں 2 خیمے اور 7 شامیانے لگوا دیے جائیں۔ ان کے گرد ایک کے بعد ایک کل 7 اونچی کناتیں گھیر دی جائیں اور سپاہیوں کو حکم دے دیا جائے کہ کسی سمت سے کوئی بھی شخص ہمارے سوا ان کناتوں کی طرف نہ جانے پائے۔ ملکہ نے فوراً احکامات جاری کر دیے۔ وہ رخصت ہونے لگے تو ملکہ نے کہا، شامیانے کناتیں لگتے ہی بارود کے بورے وہاں پہنچنا شروع ہو جائیں گے۔ پھر اشرفیوں کی ایک تھیلی ان کی طرف بڑھاتے ہوئے ہدایت کی، اور رقم کی ضرورت ہو تو آ کر لے جانا، مگر یاد رکھو مہمانوں کے پہنچنے سے 1 دن پہلے ساری آتش بازی تیار ہو جائے، اور جیسے ہی مہمان آ کر بارادری میں بیٹھیں آتش بازی چھوڑنے کا سلسلہ شروع ہو جائے۔ بہت بہتر، ایسا ہی ہوگا، مہتر کران نے کہا۔ 1 دن پہلے ہم آپ کو ساتھ لے جا کر ساری آتش بازی دکھا دیں گے۔ یہ کہہ کر دونوں عیار گھاس کے میدان کی طرف چل دیے۔ ان کے وہاں پہنچنے کے تھوڑی ہی دیر بعد خادم کناتوں اور شامیانوں کے چھکڑے لے کر آ پہنچے، اور شام ہونے سے پہلے پہلے عیاروں کی ہدایت کے مطابق انہیں لگا کر رخصت ہو گئے۔ اس کے بعد خچروں، اونٹوں اور چھکڑوں پر بارود کے بورے آنا شروع ہو گئے۔ عیاروں نے انہیں اپنی پسند کے شامیانے کے نیچے رکھوانا شروع کر دیا۔ جلد ہی یہ کام بھی ختم ہو گیا اور خادموں کو رخصت کر کے دونوں عیار اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ آہن جادوگر کے آنے سے 1 دن پہلے شام کے وقت مہتر کران ملکہ کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا، حضور ساری آتش بازیاں تیار ہیں، چل کر ایک نظر دیکھ لیجئے۔ ملکہ اپنے وزیر کو لے کر اس کے ساتھ ہو لی۔ مہتر کران کی درخواست پر ملکہ نے اپنے محافظوں کو کناتوں سے خاصے فاصلے پر چھوڑ دیا اور وزیر کو ساتھ لیے ہوئے بے دھڑک مہتر کران کے ساتھ کناتوں میں چلی آئی۔ کوئی آدھے گھنٹے کے بعد ملکہ اور اس کا وزیر دونوں باہر آئے۔ مہتر کران ان کے ساتھ نہ تھا۔ دونوں بہت خوش نظر آتے تھے۔ واپس جا کر وہ آہن جادوگر کے استقبال کی تیاریوں میں لگ گئے۔ دوسرے دن ملکہ نے آہن جادوگر کا شاندار استقبال کیا۔ اسے اپنے ساتھ تخت پر بٹھا کر باغ میں لائی اور اس خیمے میں ٹھہرایا جو خاص طور سے اس کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ملکہ کے وزیر نے آہن جادوگر کے سرداروں کی پیشوائی کی اور سب کو حسب حیثیت آہن جادوگر کے ارد گرد کے خیموں میں لا کر ٹھہرایا۔ دوسرے سرداروں نے آہن جادوگر کے لشکر کا استقبال کیا اور انہیں شہر پناہ کے باہر کے خیموں میں اتارا۔ ملکہ ماہ رخ کے لشکر پر البتہ کسی نے کوئی توجہ نہ دی۔ وہ لوگ باہر کی دنیا سے بے خبر آگ کی دیواروں میں محصور رہے۔ ان کے کھانے پینے کا سامان ختم ہو رہا تھا، لیکن کسی کو ان کی پرواہ نہ تھی۔ امرو، زرغام اور جان سوز بھی ان کی طرح آگ کی 4 دیواری کے اندر قید تھے اور ہاتھ پیر کھلے ہونے کے باوجود اپنی رہائی کے لیے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ دن کے باقی حصے میں آہن جادوگر اور اس کے سرداروں نے آرام کیا، نہا دھو کر سفر کی تھکن کو دور کیا۔ شام کے وقت سب سج دھج کر بارہ دری میں جا بیٹھے۔ آہن جادوگر کے پیچھے طلسمی پتلے کھڑے اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ دائیں جانب ملکہ کی کرسی خالی تھی۔ اس سے ہٹ کر جڑاؤ مونڈھوں کی قطاریں تھیں، جن پر آہن جادوگر کے سارے نامور جادوگر سردار اپنے مرتبے کے مطابق بیٹھے تھے۔ اچانک باغ کے دروازے کی شہنائیاں گونجنے لگیں۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ملکہ فرمانیہ آ رہی ہے۔ چند لمحات بعد کنیزوں کے جھرمٹ میں ملکہ اس طرح آتی دکھائی دی جیسے ستاروں کے درمیان چاند ہوتا ہے۔ آہن جادوگر سمیت سب ملکہ کی تعظیم کو اٹھ کھڑے ہوئے۔ ملکہ کے برابر ایک کنیز سونے کے تھال میں رکھا ہوا گلاب کا ہار لیے چل رہی تھی، جو اعلیٰ قسم کے گلاب کے عطر میں بسا ہوا تھا۔ قریب پہنچ کر ملکہ نے وہ ہار آہن جادوگر کے گلے میں ڈال دیا، پھر ایک دم سازندوں نے ساز چھیڑ دیے۔ جشن شروع ہو گیا۔ ملکہ کچھ دیر آہن جادوگر کی برابر والی کرسی پر بیٹھی رہی، پھر اس نے سرگوشی میں آہن جادوگر سے کہا، میں جاتی ہوں، ایک خاص پروگرام کا انتظام کر کے ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ جشن جاری رہا، ناچ رنگ کی محفل گرم ہوتی گئی۔ آہن جادوگر کے سوا سب بھول گئے کہ ملکہ موجود ہے یا نہیں۔ کسی کو اس بات کی پرواہ نہ رہی کہ وہ آئے بھی ہیں یا نہیں۔ ناچ اور سازوں کے جادو نے انہیں بے خود کر دیا تھا۔ بس ایک آہن جادوگر تھا جو ملکہ کی خالی کرسی کو دیکھ دیکھ کر بے چین ہو رہا تھا اور بار بار باغ کے دروازے کی جانب تکنے لگتا تھا۔
اچانک ایک خوفناک دھماکہ ہوا۔ بارہ کے چبوترے کے نیچے سے جوالا مکھی پہاڑ پھٹ پڑا۔ چبوترا تنکے کی مانند آسمان کی طرف اڑا اور تیز شعلوں سے پگھل کر غائب ہو گیا۔ اس پر بیٹھے ہوئے سارے لوگ آہن جادوگر اور طلسمی پتلوں سمیت جل کر راکھ ہو گئے۔ چبوترے کے ارد گرد بلکہ پورے باغ میں موجود لوگ کوئلہ بن گئے۔ دھماکے کی طاقت سے ملکہ کا محل اور ارد گرد کی دوسری عمارتیں تباہ ہو گئیں۔ دور دور تک کی زمین لرز اٹھی، شہر میں کوہرام مچ گیا۔ عین اسی وقت آگ کا وہ گھیرا جو ملکہ ماہ کے لشکر کو گھیرے ہوئے تھا کافور ہو گیا۔ امرو، زرغام اور جان سوز کے خیمے کے گرد کی آتشی چار دیواری بھی فنا ہو گئی۔ آہن جادوگر کے لشکر میں افراتفری پھیل گئی، لیکن ابھی کوئی بھی صحیح بات سمجھ نہ پایا تھا کہ آندھیاں چلنے لگیں، تاریکی بڑھنے لگی، آہ و بکا کی صدائیں گونجنے لگیں۔ اور پھر جب یہ طلسمی شور کم ہوا تو آہن جادوگر اور اس کے سردار جادوگروں کی روحیں ان کی موت کا اعلان کرنے لگیں۔ امرو اور اس کے قیدی شاگردوں نے یہ سنتے ہی اپنے اپنے خنجر نکال لیے اور بجلی کی سی پھرتی سے ارد گرد کے جادوگروں کو قتل کرنے لگے۔ ملکہ ماروف اور اس کے لشکر کے حوصلے بھی بلند ہو گئے۔ ملکہ نے جادوگروں کے مرنے پر پیدا ہونے والی آندھی اور تاریکی کے توڑ کا منتر پڑھ کر تالی بجائی اور اپنے سارے لشکر کو آہن جادوگر کے لشکر پر ٹوٹ پڑنے کا حکم دے دیا۔ شہر پناہ کے باہر ساری رات ہولناک جنگ ہوتی رہی۔ آہن جادوگر کی موت کا اعلان سن کر اس کے لشکر کے حوصلے پست ہو گئے تھے۔ ہر شخص لڑنے سے جی چرا رہا تھا اور جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا، لیکن ان کے ایک جانب فرمانیہ کی راجدھانی کی شہر پناہ تھی اور تین جانب سے ملکہ ماروف اور اسد کے لشکر نے گھیر رکھا تھا۔ صبح ہوتے ہوتے آہن جادوگر کا آدھے سے زیادہ لشکر مارا گیا۔ جو بچ رہے ہتھیار پھینک کر امان امان پکارنے لگے۔ یہ رنگ دیکھ کر ماروف اور اسد نے اپنے سپاہیوں کو ہاتھ روکنے کا حکم دیا۔ ہتھیار ڈالنے والے سارے دشمن گرفتار کر لیے گئے۔ ان کی حفاظت کے لیے کچھ آدمی مقرر کر کے ماروف اور اسد نے شہر کا رخ کیا۔ شہر کے سارے لوگ فصیلوں پر چڑھ آئے تھے اور امان امان پکار رہے تھے، مگر کول لینے سے پہلے دروازہ کھولنے پر آمادہ نہ ہو رہے تھے۔ ماروف نے وعدہ کرنے سے انکار کیا اور اپنے آدمیوں کو فصیلوں پر چڑھ جانے کا حکم دے دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سیڑھیاں اور لکڑی کی برجیاں فصیل کی طرف بڑھنے لگیں۔ عین اسی موقع پر شہر پناہ کا دروازہ کھلا۔ ملکہ فرمانیہ بڑے تمطراق سے تخت رواں پر بیٹھی ہوئی، اس کے بائیں جانب اس کا وزیر کھڑا ہوا تھا۔ دونوں مسکرا رہے تھے اور ہاتھ ہلا ہلا کر ماروف اور اسد کا استقبال کر رہے تھے۔ فصیل پر کھڑے ہوئے لوگ اور حملہ کرنے کے لیے بڑھنے والے سپاہی سب حیرت کے ساتھ یہ منظر دیکھنے لگے۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ملکہ کے قدموں کے سامنے تخت پر دو بورے پڑے ہوئے تھے اور اس طرح حرکت کر رہے تھے جیسے کوئی جاندار ان میں بند ہے اور باہر نکلنے کے لیے ہاتھ پیر مار رہا ہے۔ ایک جانب سے ماروف اور اسد اور دوسری جانب سے امرو، زرغام اور جان سوز ملکہ فرمانیہ کے تخت کی طرف بڑھے۔ قریب پہنچنے پر ملکہ تخت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے ماں جبین کے تخت کی طرف اشارے سے جھک کر سلام کیا اور پھر باری باری ماروف، اسد اور امرو کی تعظیم بجا لائی۔ امرو سے برداشت نہ ہو سکا، اس نے آگے بڑھ کر ملکہ فرمانیہ سے کہا، ہم تمہاری اس چاپلوسی میں نہ آئیں گے۔ بغیر تاوان اور نذرانہ لیے تمہیں اور تمہارے شہریوں کی جان بخشی نہیں کریں گے۔ میں تاوان اور نذرانہ ساتھ لائی ہوں۔ ملکہ نے پیروں کے قریب رکھے ہوئے بوروں کو ٹھوکر لگاتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ امرو نے لپک کر دونوں بورے اٹھائے اور ان کا منہ کھول کر الٹ دیا۔ سب لوگ حیرت کے ساتھ کبھی ان بوروں سے نکلنے والی چیزوں کو دیکھتے، کبھی ملکہ فرمانیہ اور اس کے وزیر کو۔ بوروں کے اندر سے دو جیتے جاگتے انسان برآمد ہوئے۔ ان کے ہاتھ پیر رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، زبانیں باہر کو نکلی ہوئی تھیں اور ان میں سوئے اٹکے ہوئے تھے، لیکن شکل و صورت سے ان میں ایک ہو بہو ملکہ فرمانیہ دکھائی دیتی تھی اور دوسرا اس کا وزیر۔ یہ کیا ماجرا ہے؟ ملکہ ماروف نے چاروں کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کے جواب میں ملکہ فرمانیہ اور اس کے برابر کھڑے ہوئے وزیر نے مسکراتے ہوئے اپنے چہروں کو زور زور سے ملا، کوئی روغن رومال پر چھڑک کر منہ پونچھا اور تن کر کھڑے ہو گئے۔ ارے مہتر کران، برق فرنگی! ہر طرف سے آوازیں آئیں۔ بلا شبہ وہ مہتر کران اور برق فرنگی ہی تھے۔ آتش بازی بنانے کے بہانے انہوں نے ملکہ فرمانیہ سے جو 500 بورے بارود منگوائی تھی، وہ آہن جادوگر کے آنے سے کئی دن پہلے انہوں نے سرنگ کے راستے لے جا کر چبوترے کے نیچے تہ خانے میں بچھا دی تھی۔
تہ خانے سے لے کر سرنگ کے منہ تک اور وہاں سے اپنے شامیانے تک انہوں نے فلیتا بھی لگا دیا تھا۔ آہن جادوگر کے آنے سے ایک دن پہلے ملکہ فرمانیہ اپنے وزیر کے ساتھ جب ان کے شامیانے میں آتش بازی دیکھنے کے خیال سے آئی تھی، اسی وقت ان دونوں کو بے ہوش کر کے برق فرنگی نے ملکہ کا اور مہتر کران نے وزیر کا بہروپ دھار لیا تھا۔ دوسرے دن فلیتے کو آگ دکھانے سے پہلے وہ ملکہ اور اس کے وزیر کو ایک محفوظ مقام پر چھپا آئے تھے اور فلیتا کو آگ دے کر ملکہ کے اس پرانے محل میں جا ٹھہرے تھے جو شہر کے دوسرے کونے پر واقع تھا۔ جب مہتر کران نے سارا ماجرا بیان کیا تو اسد، مارخ، امرو، زرغام اور جان سوز سب آفرین آفرین کہنے لگے۔ مہتر کران اور برق تخت سے چھلانگ لگا کر نیچے جا پہنچے۔ ملکہ مارخ اور شہزادہ اسد کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ وہ بھی اپنی سواریوں سے اتر کر ان کی طرف لپکے، لیکن ان سے پہلے ہی آگے بڑھ کر امرو نے مہتر کران کو گلے سے لگا لیا۔ کچھ دیر سب جوش و خروش کے ساتھ ان دونوں سے بغل گیر ہوتے رہے۔ پھر مارخ نے بڑھ کر ملکہ فرمانیہ کے ہاتھ پیر کھولے، امرو نے اس کے وزیر کو بندھنوں سے آزاد کیا اور ان دونوں کو ساتھ لے کر ماجبین کے تخت کے سامنے جا پہنچے۔ ماجبین نے دونوں کو نیک و بد سمجھاتے ہوئے ایک مختصر سی تقریر کی۔ آخر میں کہا، اگر وعدہ کرو کہ افراسیاب پر لعنت بھیجو گے، امیر حمزہ کی غلامی کا دم بھرو گے اور ہماری اطاعت کرو گے تو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ ملکہ فرمانیہ اور اس کے وزیر کا دل پہلے ہی افراسیاب سے بیزار ہو چکا تھا۔ آہن جادوگر اور طلسمی پتلوں کی تباہی سے رہا سہا بھروسہ بھی جاتا رہا۔ انہیں یقین ہو گیا کہ بربادی افراسیاب کا مقدر بن چکی ہے اور شہزادہ اسد واقعی طلسم کشا ہے۔ ان دونوں کی زبان اب بھی سوئے سے چھدی ہوئی تھی۔ وہ بول تو نہ سکے، مگر آنکھوں اور سر کے اشارے سے انہوں نے ماجبین کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ اس پر ماجبین نے ملکہ مارخ کو ان کی زبانوں کے سوئے نکالنے کا حکم دیا۔ مارخ نے سوئے نکال کر ان کی زبانوں پر طلسمی مرہم لگایا۔ زخم فوراً اچھے ہو گئے۔ دونوں نے بڑھ کر سچے دل سے ماجبین کے تخت کو بوسہ دیا۔ اس موقع پر مارخ نے ماجبین کو مہتر کران اور برق فرنگی کے کارنامے سے آگاہ کیا۔ ماجبین نے خوش ہو کر دونوں کو بیش قیمت خلعتیں عطا کیں۔ دونوں نے خلعتیں لے کر ادب سے استاد امرو کو پیش کیں۔ امرو نے انہیں جھٹ سے اپنی زنبیل میں رکھ لیا اور گاڑے کا ایک پرانا رومال نکال کر مہتر کران کے کاندھے پر ڈال دیا۔ برق فرنگی کو سوکھا ٹرکایا۔ اس کنجوسی پر سب ہنس پڑے۔ مہتر کران کہنے لگا، میں خوش نصیب ہوں کہ استاد کی جانب سے مجھے خلعت ملا۔ یہ گاڑے کا رومال بھی استاد سے ہر کوئی حاصل نہیں کر سکتا۔ اس پر برق فرنگی شرمندگی محسوس کرنے لگا۔ اس نے امرو سے کہا، استاد، اس کارنامے میں مہتر کران کے ساتھ میرا بھی برابر کا حصہ ہے، مجھے بھی کچھ نہ کچھ دیجیے۔ امرو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے فی الحال یہی کافی ہے، ویسے بھی تم مہتر کران کی برابری نہیں کر سکتے۔ میرے بعد عیاری اور سوجھ بوجھ اسی پر ختم ہے۔ مقرنس جادوگر کے ہاتھوں قتل ہونے سے اسی نے مجھ کو بچایا تھا۔ اکیلے کوئی بڑا کارنامہ کر دکھاؤ گے تو تمہیں بھی کوڑی دو کوڑی کی کوئی چیز بخش دوں گا۔ اس جواب پر ایک بار پھر سب ہنسنے لگے۔ ملکہ فرمانیہ نے ماجبین سے کہا، اجازت ہو تو شہر میں واپس جاؤں، استقبال کا بندوبست کروں، رعایا کا خوف دور کر کے انہیں اطاعت پر آمادہ کروں۔ ماجبین نے مارخ کی طرف دیکھا۔ مارخ نے امرو پر نگاہیں جما دیں۔ امرو کچھ دیر سوچ کر بولا، یہ یقین تو مجھے ہو چکا ہے کہ اب آہن جادوگر، اس کے لشکر اور طلسمی پتلوں کا انجام دیکھ کر تم ہم سے دغا نہ کرو گی، لیکن بغیر اپنا حق لیے میں تمہیں واپس جانے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ ملکہ فرمانیہ نے اداس ہوتے ہوئے کہا، اس وقت میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرا سارا زیور تمہارے شاگرد پہلے ہی ہتھیا چکے ہیں، البتہ شہر پہنچنے پر جو کہو گے پیش کروں گی۔ کوئی بات نہیں، امرو نے زنبیل سے کاغذ قلم دوات نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، 2,00,000 اشرفیوں کا رکا لکھ دو، بعد میں وصول کر لوں گا۔ اس پر پھر ایک زوردار کہکہا پڑا۔ ملکہ فرمانیہ نے رکا لکھ کر امرو کو دے دیا۔ مارخ نے ملکہ فرمانیہ کو اس کے تخت پر سوار کروایا اور واپس جانے کی اجازت دے دی۔ وہ شہر کے دروازے کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر مارخ نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ آہن جادوگر کی فوج کا سارا ساز و سامان قبضے میں کریں، لاشوں کو ٹھکانے لگائیں، زخمیوں کو سنبھالیں اور ان خیموں میں ڈیرا جمائیں جو ملکہ فرمانیہ کی جانب سے دشمنوں کے لیے آراستہ کیے گئے تھے۔ شہزادہ اسد نے بھی اپنے جنگجو سپاہیوں کو کمر کھولنے اور آرام کرنے کی اجازت دے دی۔
فوج کو حکم دے کر اسد، ماروق، ماجبی، امرو اور اس کے شاگرد بھی لشکرگاہ کے خیموں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ تیسرے پہر کے وقت شہر کے دروازے سے شہنائیوں کی آواز بلند ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی ملکہ فرمانیہ تخت رواں پر سوار برآمد ہوئی۔ لشکرگاہ میں جا کر اس نے ماجبی، اسد، ماروق اور پانچوں عیاروں کو اندر شہر میں چلنے کی دعوت دی۔ وہ اس کا انتظار ہی کر رہے تھے۔ چند بہادروں اور جادوگروں کو ساتھ لے کر وہ سب اس کے ساتھ شہر کی طرف چل دیے۔ شہر کے اندر ان کے جلوس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ عورتوں، بچوں، جوانوں اور بوڑھوں نے خوشی کے نعرے لگاتے ہوئے ان پر پھول برسائے۔ ملکہ فرمانیہ نے مہمانوں کو لے جا کر اپنے پرانے محل میں اتارا۔ یہاں دربار عام لگا۔ شے نشین پر ماجبیں اور دائیں بائیں اسد، ماروق اور عیار بیٹھے۔ شہر کے لوگ قطار در قطار دربار کے سامنے آتے، ماجبیں کی اطاعت اور وفاداری کا حلف اٹھاتے، نذرانے پیش کرتے اور گزر جاتے۔ شہریوں کے بعد ملکہ فرمانیہ کی فوج کی باری آئی۔ 25,000 جادوگروں اور جنگجو سپاہیوں نے ماجبیں کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور سلامی پیش کی۔ اس کے بعد نصف رات تک دعوت اور جشن کی محفل گرم رہی، جس میں امرو نے خاص طور پر اپنے گانے کا رنگ جمایا اور اہل محفل سے ہزاروں کا انعام وصول کیا۔ رکے والی رقم تو اس نے پہنچتے ہی ملکہ فرمانیہ سے وصول کر لی تھی۔ دوسرے دن ملکہ فرمانیہ کے محل ہی میں ماجبیں نے دربار لگایا، جس میں آئندہ کے پروگرام پر غور کیا جانے لگا۔ کچھ کا خیال تھا کہ آگے بڑھ کر افراسیاب پر حملہ کر دیا جائے، کچھ کہتے تھے یہیں رہ کر اس کی فوج کشی کا انتظار کیا جائے، لیکن ملکہ معروف کی رائے مختلف تھی۔ اس نے کہا، فوجی طاقت کے لحاظ سے ابھی ہم اس قابل نہیں ہیں کہ خود جا کر افراسیاب پر حملہ آور ہوں۔ اس شہر کی فصیلیں بھی ایسی نہیں ہیں کہ اگر وہ آ کر ہمارا محاصرہ کر لے تو ہم زیادہ عرصہ اس میں محفوظ رہ سکیں۔ بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے اصل ٹھکانے پر واپس لوٹ چلیں، دشمن کا صبر سے انتظار کریں اور جو آئے اس سے نپٹتے رہیں۔ کافی سوچ بچار کے بعد سب نے معروف کے اس خیال سے اتفاق کیا۔ ملکہ فرمانیہ نے کہا، آپ لوگوں کو واپس جانے میں بالکل دیر نہیں کرنی چاہیے۔ افراسیاب کو آہن جادوگر کے انجام کی خبر یا تو مل چکی ہوگی یا ملنے والی ہوگی۔ وہ انتقام لینے کے لیے فوراً ہی کسی کو روانہ کرے گا، اس لیے اس کے آنے سے پہلے پہلے آپ لوگ اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائیں تو بہتر ہوگا۔ میں خود بھی اپنی فوج کے ساتھ آپ لوگوں کے ہمراہ چلوں گی۔ یہاں رہ گئی تو افراسیاب کبھی مجھ پر رحم نہ کرے گا۔ آپ کی اطاعت اور وفاداری کی مجھے عبرتناک سزا دے گا۔ اب میں ہرگز آپ لوگوں کا ساتھ نہ چھوڑوں گی۔ جو بھی آپ پر حملہ کرے گا اس سے مرتے دم تک لڑوں گی۔ فرمانیہ کی یہ وفاداری دیکھ کر سب کے منہ سے بے اختیار آفرین آفرین کی آوازیں نکلنے لگیں۔ معروف نے اسے بڑھ کر گلے سے لگا لیا۔ امرو کے اشارے پر فوراً سارے لشکر کو تیار ہونے کا حکم دے دیا گیا۔ لگے ہاتھوں ان قیدیوں کے بارے میں بھی فیصلہ کر دیا گیا جو ان کے ہتھے چڑھے تھے۔ جس نے اطاعت قبول کی آزاد کر کے ساتھ لے لیا گیا، جس نے انکار کیا اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ پھر چند ہی گھنٹوں کے اندر اندر ملکہ معروف، ملکہ فرمانیہ اور اسد کی ساری فوج فتح کے ترانے گاتی ہوئی اپنے اصلی ٹھکانے کی طرف روانہ ہو گئی۔ دوسری طرف افراسیاب ملک فرمانیہ کے سرحدی باغ میں ڈیرے ڈالے پڑا تھا۔ فتح کے نشے میں وہ اتنا چور ہو چکا تھا کہ آہن جادوگر کے فرمانیہ کی راجدھانی کے قریب پہنچنے کے بعد سے اس نے اس کی خبر معلوم کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کا سارا وقت یا تو آنے والے بادشاہوں سے ملاقات اور پھانسیوں اور سولیوں کے معائنے میں گزرتا یا عیش و عشرت میں۔ اس کی ساری فکر دور ہو چکی تھی۔ امرو اور معروف کے لشکر کی گرفتاری کے بعد اسے کسی سے کوئی خطرہ باقی نہ رہا۔ اس نے سمجھا ملکہ فرمانیہ کے پاس 2-1 دن مہمان رہ کر اور اسے ساتھ لے کر آہن جادوگر خود ہی جلد پہنچنے کی کوشش کرے گا، اور جب یہاں سے 1 منزل کے فاصلے پر رہ جائے گا تو اپنی حاضری کی اطلاع بھی بھیج دے گا۔ پورے 10 دن اسی بے خبری میں گزر گئے۔ 11ویں دن افراسیاب ملکہ حیرت سے بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اتفاق سے اسے آہن جادوگر کا حال معلوم کرنے کا خیال آیا۔ پہلے تو وہ سمجھا کہ اس کا بھیجا ہوا قاصد آ چکا ہوگا۔ میرے آرام میں خلل نہ ڈالنے کے خیال سے دربانوں نے اسے میرے سامنے پیش نہ کیا ہوگا، مگر جب اسے پتہ چلا کہ دور دور تک آہن جادوگر اور اس کے لشکر کا کوئی پتہ نہیں ہے تو اس کا ماتھا ٹھنکا۔ دھڑکتے ہوئے دل سے اس نے کتاب سامری اٹھا کر حال معلوم کیا۔ لکھا تھا، آہن جادوگر، طلسمی پتلے
اور اس کا سارا لشکر نیست و نابود ہو چکا ہے۔ ماہ کا لشکر اور عیار آزاد ہو چکے ہیں۔ ملکہ فرمانیہ نے ان کی اطاعت قبول کر لی ہے۔ 10 دن پہلے وہ سب فرمانیہ کی راجدھانی سے روانہ ہو چکے ہیں اور اب اپنے پرانے ٹھکانے کے قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ آہن جادوگر کی مکمل فتح کا اچانک مکمل تباہی میں تبدیل ہو جانا، باغیوں کا پھندے میں آ کر صاف بچ کر نکل جانا، ایسی خلاف توقع بات تھی کہ افراسیاب اس کا تصور بھی نہ کر سکتا تھا۔ اس کے نزدیک یہ بات انہونی تھی۔ اگر یہی حال کوئی اور آ کر بیان کرتا تو شاید وہ آسانی سے اس پر یقین نہ کرتا، مگر اب کتاب سامری کی تحریر کو کیسے جھٹلاتا؟ تحریر پڑھتے ہی اس کے دل کو ایک زبردست دھکا لگا۔ کتاب اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ منہ پھاڑے بغیر پلک جھپکائے بت کی مانند وہ جوں کا تونک بیٹھا رہا۔ ملکہ حیرت نے جو اس کا یہ حال دیکھا تو بے اختیار دہشت زدہ ہو کر چیخ پڑی۔ وہ سمجھی کہ شہنشاہ کے دل کی دھڑکن بند ہو گئی ہے۔ وہ دیوانہ وار اس کے سینے اور پیٹھ کو سہلانے لگی۔ اس عمل سے چند لمحوں بعد افراسیاب کا سکتہ جاتا رہا۔ ملکہ نے گھبرائے ہوئے لہجے سے اس سے سوال کیا، آقا کیا بات ہے؟ افراسیاب نے اداس لہجے میں جواب دیا، ملکہ میں جیتی ہوئی بازی ہار گیا، باغی بچ نکلے، آہن جادوگر ہلاک ہوا۔ ہائے یہ تو بڑا غضب ہوا۔ ملکہ نے کہا، سارے ملک میں باغیوں کی گرفتاری کا ڈھنڈورا پیٹا جا چکا ہے، چپے چپے میں ہماری جیت کی دھوم مچ رہی ہے، یہ خبر سن کر رعایا پر کیا اثر پڑے گا؟ یہ کہہ کر ملکہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ افراسیاب نے اسے تسلی دے کر خاموش کیا تو وہ جوش میں آ کر کہنے لگی، اپنا کام اپنے ہاتھوں ہی ٹھیک سے انجام پاتا ہے، بس آپ مجھے اجازت دیجئے، فوج اور طلسمی طاقت میرے ساتھ کیجئے، میں خود جا کر اس چڑیل ماروخ کی خبر لوں گی۔ افراسیاب اسے سمجھاتے ہوئے بولا، ملکہ صبر سے کام لو، جب تک عیاروں کا کام تمام نہیں ہوتا ماروخ کے مقابلے پر تمہارا جانا مناسب نہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے میرا ستارہ نحوست میں پھنس گیا ہے، اس سے نجات پانے کے لیے مجھے پردہ ظلمات میں بزرگوں کی روحوں کے پاس جانا پڑے گا۔ دل مضبوط رکھو، باغیوں کو ابھی اتنی طاقت حاصل نہیں کہ پہاڑوں سے نکل کر ہمارے لیے خطرہ بن سکیں۔ تم اسی وقت طلسم باطن کے باغ سیب میں جانے کی تیاری کرو، دربار اور حکومت کا کاروبار سنبھالو، میں پردہ ظلمات کو جاتا ہوں، فکر نہ کرنا جلد ہی لوٹ آؤں گا اور آ کر باغیوں کی سرکوبی کروں گا۔ ملکہ کچھ دیر خاموشی سے سوچتی رہی، پھر بولی، لیکن مجھے آپ کے مشوروں کی ضرورت پیش آئی تو؟ اس کی پرواہ نہ کرو، افراسیاب نے کہا، یا تو تم خود پردہ ظلمات آ کر مجھ سے مل لینا یا مجھے طلب کر لینا، آئینہ طلسم کے ذریعے میری پرچھائیاں تمہارے پاس آ جائے گی۔ بہتر ہے، ملکہ نے کہا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس گفتگو کے بعد افراسیاب تو پردہ ظلمات کو چلا گیا اور ملکہ نے باغ سیب کی راہ لی۔ وہاں پہنچ کر ملکہ نے دربار لگایا اور اعلان کیا، شہنشاہ کی واپسی تک آج سے حکومت کا سارا کاروبار میں سنبھال رہی ہوں۔ سب وفاداری کے ساتھ اپنے اپنے منصب پر قائم رہیں اور جو معاملات شہنشاہ کی خدمت میں پیش کیے جاتے رہے ہیں میرے سامنے پیش کیا کریں۔ مشکل معاملات میں شہنشاہ کا مشورہ مجھے برابر حاصل ہوتا رہے گا۔ سارے درباری باری باری اٹھ کر اپنی اطاعت کا یقین دلانے لگے۔ اسی موقع پر ملکہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ افراسیاب کی غیر موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ ایک تیر سے دو شکار کیے جائیں۔ باغیوں نے شہنشاہ کا چین برباد کر رکھا ہے، ان کی کامیابیوں سے سلطنت کا رعب اور دبدبہ خطرے میں پڑتا جا رہا ہے، کیوں نہ اس کانٹے کو دور کر کے شہنشاہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی کوشش کی جائے، اور کیوں نہ اس کھٹک کو دور کرنے کے لیے دوسرے کانٹے کو استعمال کیا جائے۔ یہ دوسرا کانٹا خود ملکہ حیرت کی چھوٹی بہن بہار جادوگر تھی۔ بہار جادوگر زبردست جادوگرنی تھی۔ طلسم ہوشربا کے ہر بادشاہ اور ہر سردار کے علاوہ افراسیاب بھی اس سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ پہلے وہ ملکہ کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی، مگر جب ملکہ کو یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں افراسیاب اسے اپنی ملکہ نہ بنا بیٹھے تو اس نے بہار جادوگر کو ایک دور دراز علاقے میں بھیج دیا اور اس کے عیش و آرام کا پورا بندوبست کر کے اس سے وعدہ لے لیا کہ وہ کبھی افراسیاب کے سامنے نہ آئے گی۔ ملکہ نے کئی جگہ بہار جادوگر کی بات کی، مگر جس سے بھی رشتہ طے کرنا چاہتی وہ شہنشاہ افراسیاب کے خوف کی وجہ سے انکار کر دیتا۔ ملکہ حیرت نے سوچا، باغیوں کے مقابلے میں بہار جادوگر کو بھیجنا دونوں صورتوں میں فائدہ مند رہے گا۔ اگر وہ باغیوں کو گرفتار کر لائی
تو اس کا صحرا میرے ہی سر بندھے گا، کیونکہ یہ کاروائی میری کوششوں سے عمل میں آئے گی۔ لیکن اگر نتیجہ الٹا نکلا اور بہار جادوگر باغیوں کے ہاتھوں ماری گئی تو مجھے اس کے اندیشے سے نجات مل جائے گی۔ یہی کچھ سوچ کر اس نے ایک پیار بھرا خط بہار جادوگر کو لکھا اور ایک تیز رفتار قاصد کے ہاتھ روانہ کر دیا۔ وہ بیچاری محبت کی ماری دوڑتی ہوئی آئی۔ ملکہ نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، چاپلوسی اور خوشامد کی باتیں کی، بہنا پے کا واسطہ دیا اور طرح طرح کے سبز باغ دکھا کر آخرکار اسے باغیوں پر چڑھائی کرنے کے لیے آمادہ کر لیا۔